दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नजरगाम पाकिस्तान डिफाइनिंग मोमेंट्स पर खड़ा हुआ है, जहां इस्टेब्लिशमेंट के पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं कि या फिर मुल्क को तबाह होने दिया जाए, जो इंपोर्टेड रजीम ने इस मुल्क का हशर नशर करके रख दिया, जो बादशाह डॉक्ट्रिन ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, या फिर फिल फॉर इलेक्शंस करवाकर स्टेबल गवर्नमेंट लाई जाए। और यही मुतालबात किए जा रहे हैं IMF की जानिब से, यही मुतालबात किए गए अरब ममालिक की जानिब से, और इमरान खान साहब का भी सिंगल ये मुतालबा है कि पाकिस्तान में फिल फॉर इलेक्शंस करवाए जाएं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने ये पूरी कोशिश कर रही है, उनकी जानिब से की जा रही है कि खान साहब को माइनस किया जाए और उनको रास्ते से हटाकर फिर इलेक्शंस में जाया जाए। ये सब कोशिशें हो रही हैं कि मुल्क जाता जाए भाड़ में, लेकिन इमरान खान इनका असल निशाना बने हुए हैं। आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पर हमने बात करनी है। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो इंतहाई खराब है, इंतहाई खतरनाक दुराहे पर पहुंची हुई है। सबसे पहली खबर पर बात करेंगे कि नून लीग में इस वक्त बड़ी दरारें जो हैं वो पड़ना शुरू हो चुकी हैं। राना सनाउल्लाह समेत 7 लीगी वज़रा उन्होंने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है, जिसने नया कट्टा खोल के रख दिया है। अब इनके मुस्ताफी होने की वजह क्या है, हकीकत क्या है और पस्से पर्दा क्या चल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि घर के भेदी ने लंका ढा दी है और बाजवा मरियम नवाज ग्रुप और फैज हमीद ग्रुप, बाजवा मरियम नवाज और फैज हमीद ग्रुप का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है और गंदी ऑडियोज वीडियोस ने भांडा फोड़ दिया है, जिसमें मरियम नवाज और जनरल फैज हमीद जो हैं वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब जनाब जो ये नया सिलसिला लॉन्च किया गया है गंदी ऑडियोज और वीडियोस का, इसका सरगना कौन निकला है और इसमें क्या कुछ देखा गया है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपने इसको मिस नहीं करना। अब तक मैंने ये बड़ी अहम तफसीलात आपके सामने रखनी है। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि खतरनाक लंदन प्लेन लॉन्च हो चुका है। नवाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर पर गरम देगचा उलट दिया है और खेल खतरनाक हो चुका है। इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में पर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, इस वक्त पाकिस्तान पिछले 1 साल से ख्वाहिशात पर चल रहा है और इसी ख्वाहिशात ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। उसी ख्वाहिशात ने पाकिस्तान जो 6% से तरक्की कर रहा था, आज पाकिस्तान का GDP ग्रोथ जो है वो 0% पर पहुंच चुका है। उसी ख्वाहिशात ने पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया और वही ख्वाहिशात जो हैं उनका तसलसल अभी तक बरकरार है। अब मुमताज माहिर मुआशरत हैं डॉक्टर जुबैर खान साहब, उन्होंने हुकूमती कौमी बचत कमेटी का हिस्सा बनने से साफ साफ इनकार कर दिया है। उनका यह कहना है कि कमेटी का हिस्सा बनाने से कबल मेरी रजामंदी हासिल नहीं की गई है। कमेटी के गलत फैसलों का कतई हिस्सा नहीं बन सकता। तवानाई की बचत के लिए कौमी अमल दरामद कमेटी कायम की गई थी और शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हम फरवरी में जनाब मुश्किल तरीन फैसले लेने जा रहे हैं। मुश्किल फैसले क्या होंगे कि पाकिस्तान में पेट्रोल बढ़ जाएगा, पाकिस्तान में महंगाई दुगनी तिगनी हो जाएगी और जो दालों की कीमतें हैं रमजान में वो तकरीबन 1000 रुपए फी किलो तक पहुंच जाएंगी और फिर बिजली जो है उसका 100 रुपए फी यूनिट तक जो है वो मामला चले जा सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है। और जनाब अगर IMF के साथ डील हो जाती है तो पाकिस्तान को कड़वा घूंट भरना पड़ेगा और अगर नहीं होती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और जनाब मन एक और खबर आपके सामने शेयर कर देता हूं कि नून लीग के साबिक रुकन कौमी असम्बली पीर अमीनुल हसनात शाह जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं और ये हमारे इलाके के हैं, सरगोदा के हैं। और पीर हसनात शाह की शमूलियत से सरगोदा में PTI को तकवीयत मिली है। पंजाब में नून लीग का सफाया हो चुका था, रही सही कसर जो है वो आज पूरी हो गई। PTI रहनुमाओं की पीर हसनात के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सामने आई है। अब जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग की एक अहम तरीन विकेट गिरा दी है और नून लीग जो है वो सरगोदा जो है वो नून लीग का गढ़ समझा जाता है। जो मैंने वहां पर देखा, पूरी उम्र मैंने वहां पर गुजारी अपनी और वहां की सियासत को मैंने बड़े करीब से देखा है क्योंकि मेरा ताल्लुक सरगोदा से है। तो मैं बेहतर तौर पर आपको बता सकता हूं कि नून लीग जो है उसका ये बहुत बड़ा गढ़ है। आप इसको सरगोदा में शिकस्त नहीं दे सकते थे। अगर ये चीज़ें पीर हसनात शाह जो हैं अगर वो नून लीग को छोड़ रहे हैं तो इसका वाज़ेह मकसद है कि जनाब नून लीग जो है वो सरगोदा में उनका जनाजा पढ़ा जा चुका है और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जनाब पीर अमीनुल हसनात से कदीम रूहानी रिश्ता है उनका और उनकी शमूलियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरगोदा में मजीद मजबूत हुई है। अब जनाब ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब और KPK में, उससे पहले ये पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज को एक बहुत बड़ा झटका मिला है। अब एक और ज़रा खबर आपके सामने रख देता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब की सियासी सूरत हाल पर लाहौर में क़याम बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ गुज़िश्ता 8 रोज से लाहौर में क़याम पज़ीर हैं, जहां उनकी पंजाब के निगरान सेटअप
اور امیدواروں کو ٹکٹیں دینے کے حوالے سے مشاورتی اجلاس طلب کیے گئے ہیں۔ اس اجلاس میں وزیراعظم کے صاحبزادے سلمان شہباز بھی شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو وزیر ہیں خواجہ سعد رفیق سمیت دیگر پارٹی رہنما بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف کی جانب سے جو طلب کیے گئے ہیں اجلاس، اس اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اجلاس میں صوبہ پنجاب کے نگران سیٹ اپ اور صوبے میں ہونے والے انتخابات میں امیدواروں کو ٹکٹ دینے کے حوالے سے بھی معاملات کو طے کیا جائے گا۔ اب جناب پاکستان کی معیشت دیوالیہ ہے اور پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے اس کو بجائے قومی بچت پلان بنائے، بجائے وہ پاکستان کو معاشی دیوالیہ ہونے سے بچائے، پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے اور جناب لاہور میں ڈیرے ڈال رہا ہے کہ ہم نے اگلے الیکشن میں دھاندلی کیسے کرنی ہے۔ یہ اس وقت جناب پی ڈی ایم کا مین موٹو بنا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو راستے سے کس طرح سے ہٹانا ہے، اور یہ ساری صورتحال جو ہے وہ تو ایک جانب ہے، لیکن نون لیگ نے اس وقت ڈانٹیں پڑنا شروع ہو چکی ہیں۔ رانا ثناء اللہ سمیت 7 لیگی وزراء جو ہیں انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، جس نے نیا کٹا کھول کے رکھ دیا ہے۔ جناب ایمن، میں نے آپ کو ایک خبر بریک کی تھی کہ مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی اور خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم نواز سے الگ ہو چکے ہیں۔ ان کو جس طرح سے اگنور کیا گیا رجیم چینج کے بعد، آپ نے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ کارنر ہو گئے، مفتاح اسماعیل کو جس طرح سے برے طریقے سے نون لیگ نے کارنر کیا کہ ساری کی ساری مثالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور یہاں تک کہ خبریں آئیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ ایم این اے اور پاکستان مسلم نواز سے استعفیٰ دینے پر غور کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر نیپوٹزم بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور ایک ہی خاندان میں وزیر اعلیٰ، ایک ہی خاندان میں وزیر اعظم شپ، یہ سارا معاملہ کہ نون لیگ کی ساری سیاست جو ہے وہ جناب ٹیلی فون کالز پر چل رہی ہے۔ ایک پاکستان مسلم نواز لنڈن ہے، ایک پاکستان مسلم نواز پاکستان، یعنی کہ یہاں کا رابطہ کمیٹی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے کہ پارٹی جو ہے وہ اکتا چکی ہے اس سارے معاملات سے کہ ہم مریم نواز کی سربراہی میں پارٹی کے اندر کام کرنا نہیں چاہتے، اور یہی ان کے ضمیر جاگنا شروع ہوئے۔ جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی نواز شریف کی سربراہی تو ماننے سے جو ہے وہ ان کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کے پیچھے نہیں کھڑے ہو سکتے، ہم ان کی سربراہی جو ہے کسی صورت جو ہے اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اب حکومت نے اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم مشکل فیصلے تب کریں گے جب آئی ایم ایف جو ہے ہم ان کے ساتھ ڈیل بھی تب کریں گے جب آپ عمران خان صاحب کو مائنس کریں گے، ان کو نااہل کر دیں گے۔ یہ جناب ان کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ خان صاحب کو مائنس کرو، خان صاحب کو نااہل کرو، پھر جا کر ہم ملک کی مفاد میں فیصلے کریں گے۔ بے شک ملک جاتا جائے بھاڑ میں، صرف عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کا سب سے بڑا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ اب جناب یہ حکومت جو ہے وہ اس وقت دھمکیوں پر اتر آئی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ بھار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں خان صاحب کو نااہل کیا جاتا ہے تو انتشار پھیلے گا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی مزید بڑھے گی، اور نواز شریف جو ہیں وہ وطن واپس آنے کے لیے ڈیل مانگ رہے ہیں۔ اب جناب خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ جو ہے رانا ثناء اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمانی بورڈ سے متعلق نواز شریف نے نام تقریباً فائنل کر لیے ہیں اور پارلیمانی بورڈ فیصلے کرے گا کہ کہاں سے کس نے الیکشن لڑنا ہے۔ پارلیمانی بورڈ کی صدارت میاں نواز شریف خود کریں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نون لیگ الیکشن میں بھرپور تیاری کے ساتھ حصہ لے گی۔ الیکشن سے متعلق ابتدائی انتظامات اور معاملات پر نواز شریف نے مشاورت کی ہے۔ نواز شریف نے پاکستان میں لوگوں سے ویڈیو لنک پر مشورہ بھی کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ امیدوار کو ٹکٹ پارلیمانی بورڈ دے گا۔ ماضی میں ہر امیدوار کا انٹرویو نواز شریف کرتے تھے۔ ہماری تجویز ہے کہ الیکشن مہم کے لیے 6-7 سینئر افراد اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ مریم نواز لندن سے 26 جنوری کو روانہ ہو کر 27 جنوری کو وطن واپس پہنچیں گی۔ 1 فروری سے مریم نواز پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن سے متعلق سیاسی سرگرمیاں شروع کر دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف وطن واپسی سے متعلق قانونی مسگافیوں کو فائنل کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف کی باعزت وطن واپسی ہوگی، اور یہی خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ وہ وطن واپس آئیں تو انوسینٹ ہوں، بالکل دودھ کے دھلے ہوں، وہ ان کی نااہلی ختم ہو جائے، ان کو عدالتوں سے ریلیف مل جائے، اور پھر جا کر نواز شریف جو ہیں وہ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے۔ اب جناب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ تو ایک جانب ہے کہ یہ صرف الیکشن کیمپین کے لیے 7 سے 8 لیگی وزراء جو ہیں وہ کسی وقت مستعفی ہو سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ بھی مستعفی ہوں گے، اور اب یہ رانا ثناء اللہ کا مستعفی ہونا یہ ایک بہت بڑا واضح گرین سگنل ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کے اندر آپ کے سامنے میں وہ وجہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ جو لنڈن پلان اس وقت لانچ ہوا ہے اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح سے نواز شریف نے جنرل آصف منیر پر دیگچا الٹ دیا ہے، اور کھیل بڑا خطرناک اور خراب ہو چکا ہے۔ دیکھیں ناظرین کرام، اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے نئے آرمی چیف کے خلاف بھی اعلان جنگ کیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ میرے خلاف ایک ادارے کا سربراہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر کیسے کیس بنا سکتا تھا۔ میں نے قمر جاوید باجوہ سے بھی کہا تھا کہ آپ نے یہ سب کو جھوٹ کیا ہے اور میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری تجویز ہے کہ نواز
نواز شریف لاہور آئیں ان کا فقید المثال استقبال ہوگا، نواز شریف کا استقبال بتا دے گا کہ عمران خان کی مقبولیت جھوٹ ہے، نواز شریف واپس آئیں گے تو 9 ڈویژن میں 9 جلسے ہوں گے اور الیکشن کی فضا تبدیل ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اداروں کو یہ بھی کہا تھا کہ معاملات کی تحقیقات کریں، اگر ثبوت ہیں تو گرفتار کریں۔ اب یہاں پر ناظرین کرام بڑا امپورٹنٹ ہو چکا ہے کہ اداروں کے نام لیے جا رہے ہیں اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس وقت آرمی چیف کو۔ اب یہاں پر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ پورا جو گروپ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ مریم نواز کا جو پورا گروپ ہے نواز شریف کا، اب انہوں نے یہ لنڈن پلان لانچ کیا ہے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور سابق جو چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب، عمران خان صاحب اور لطیف خوسا صاحب، اب ان کے خلاف بیانیہ چلایا جائے گا اور یہ دکھایا جائے گا کہ جناب انہوں نے پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اب بہانہ تو یہ لوگ ہوں گے لیکن اصل نشانہ ہوں گی پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ، جس پہ جنرل عاصم منیر آتے ہیں، ان کو دھمکیاں دی جائیں گی کھلم کھلا، اور ان کی دھمکیوں سے ان کو بلیک میل کر کے جناب کچھ لے اور دو کی پالیسی پر کام کیا جائے گا۔ اب یہ ساری صورتحال ہے کہ کس طرح سے جناب نواز شریف نے ایک موجودہ آرمی چیف کے خلاف طبلِ جنگ بجا کے رکھ دیا ہے، اور ان کا جناب یہ لنڈن پلان جو ہے وہ اب پوری طرح سے لانچ ہو چکا ہے، اور رانا ثناء اللہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ واضح کر رہی ہے کہ اب انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے اوپر ٹانکی مارنا شروع کر دی ہے۔ اب یہاں پر ناظرین کرام مریم نواز اور جنرل فیض حمید کس طرح سے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اور ان کی جو آڈیوز ویڈیوز نے جو بھنڈا پھوڑا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں میجر عادل راجہ جو کہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے جو خبر بریک کی تھی کہ جنرل فیض حمید صاحب کے پاس مریم نواز کی ویڈیوز بھی ہیں، جنرل باجوہ کی گندی ویڈیوز بھی ہیں، اور عمران خان صاحب کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ مریم نواز کی ایبٹ آباد کے ڈاکٹر کے ساتھ ویڈیو موجود ہے، اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ISI کے سیف ہاؤسز میں مبینہ طور پر انہوں نے جب اداکاروں کو استعمال کیا جس کے انیشلز بھی انہوں نے آپ کے سامنے رکھے، اور پھر مزید کہا کہ 10 اداکاروں کی مزید ویڈیوز بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ یعنی کہ یہ سارا ایک گندا کھیل کھیلا گیا جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ صاحب کی جانب سے، اور ایک ملٹری ADC جو ہیں پرائم منسٹر کے، ان کو گرفتار کیا گیا، اور اس نے بتایا کہ جو پرائم منسٹر آفس کی آڈیوز لیک ہوئی تھیں جو انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا تھا وہ جنرل فیض حمید کے کہنے پر کیا تھا۔ اب یہاں پر ناظرین کرام مریم نواز کو کون گندی ویڈیوز پرووائڈ کرتا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور جو جنرل فیض حمید ہیں ان کے شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کے ساتھ بھی بہت اچھے رابطے ہیں، اور ان کو NRO دینے میں جنرل فیض حمید کا سب سے اہم کردار ادا رہا ہے۔ اب جناب گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی ہے۔ فیصل واڈا صاحب نے کچھ اہم انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے پاس مسلم لیگ نون اور عمران خان سمیت PTI کے کئی رہنماؤں کی آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مسلم لیگ نون اور PTI رہنماؤں کی آڈیوز اور ویڈیوز جلد لیک ہوں گی۔ اب یہاں پر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ناظرین کرام، یہ ڈرٹی ہیری جو ہیں انہوں نے فیصل واڈا کو بھی بلیک میل کیا تھا کہ آپ کی گندی ویڈیوز ہیں یہ میرے پاس، میں ان کو لیک کر دوں گا اگر آپ نے عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس نہ کی۔ یہ ساری وجوہات تھیں جس کے بعد فیصل واڈا نے اپنی سیاسی صاحب کو متاثر کیا اور عمران خان صاحب کے خلاف غداری کی۔ اب یہی وجہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ الیکشن کے بالکل قریب ان سب کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بلیک میل کرے گی، اور اب سے واضح ہوتا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں کی ہیں۔ اس کا نہ صرف کورٹ مارشل ہونا چاہیے اس بے غیرت شخص کا، جناب اس کو پھانسی ہونی چاہیے باجوہ صاحب کے ساتھ۔ یہ اس وقت پاکستان کے اداروں کی جناب مینٹیلٹی ہے، اور ان کا آپ نے ہدف دیکھنا ہے کہ پاکستان جاتا جائے بہاڑ میں گندی آڈیوز اور ویڈیوز ریلیز کرو اور سیاستدانوں کو بلیک میل کرو۔ تب تک کے لیتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا، سری لنکا اپنا لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔